जी सामीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है क्योंकि आज हम होम्योपैथिक की एक बहुत ही अहम मेडिसिन पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है आर्निका मॉन्टिना। यह होम्योपैथिक में बहुत ही अहम और ख़ास मेडिसिन है। इस मेडिसिन पर हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे, बल्कि ये जो आज की मेडिसिन के हवाले से आगाही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे डॉक्टर हजरात भाई हैं जिन्होंने न्यूली अभी स्टार्ट किया है, या स्टूडेंट हजरात जो होम्योपैथिक से वाबस्ता है, इसके अलावा भी जनरल पब्लिक यानी आम लोग भी इसके हवाले से इसके बारे में जान सकते हैं। ये आपके इल्म में आगाही में काफ़ी हद तक इजाफ़ा करेगी क्योंकि हम इस मेडिसिन के हवाले से आर्निका मॉन्टिना के हवाले से आपको तफसील से बताएंगे कि इस मेडिसिन का कब, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किन अलामात में और किन सिम्टम्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस बीमारी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी कि आर्निका मॉन्टिना अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आप और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं और किन मेडिसिन से आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए और वो कौन कौन सी अलामत और सिम्टम्स के मुताबिक। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले अब बात करते हैं इस टॉपिक पर और इसको स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक में आर्निका को बहुत ही अहम मुकाम हासिल है। ये दवा पहाड़ी तंबाकू के पौधे से तैयार की जाती है। पहाड़ी तंबाकू को दवा के तौर पर लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। अरसा दराज तक इसे चोटों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहाड़ी इलाकों में चोटें खाना और गिरना जाना मामूल की बात है। खुदा ताला ने वहीं इसका इलाज भी पैदा कर दिया है। होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल अक्सर नई और पुरानी चोटों को दूर करने के लिए होता है। आर्निका की सबसे अहम अलामत खून को मुंजमद करना है। ये सर फटकरी के असरात से मिलता जुलता है, इसके लिए दिल की तकलीफ़ों में ये लाजम दवा बन जाती है। आर्निका जमे हुए खून को पिघला देती है, लेकिन इसके बावजूद एलोपैथिक दवाओं की तरह खून को ज़्यादा पतला नहीं करती। बवक्त ज़रूरत खून की जमने की सलाहियत को भी ज़ायल नहीं करती। दिल के हमला में अमूमन आर्निका को लैक्सिस से मिला कर दिया जाता है क्योंकि लैक्सिस इस सांप के कांटे की दवा है जिसका जहर खून को जमा कर फुटकियाँ बना देता है। खून मुंजमद होने की वजह से दिल पर हमला होता है। बाद सांपों के जहर दिल के असाब पर असर अंदाज होते हैं लेकिन खून पर बद असर नहीं डालते। ऐसे सांपों में नाजा सबसे अव्वल नंबर पर है। इसका जहर दिल के असाब पर हमला करता है, जबकि लैक्सिस खून ख़राब करके दिल को नुकसान पहुंचाता है। आर्निका और लैक्सिस दोनों का खून के जमने से ताल्लुक़ है, इसलिए ऐसी मिलती जुलती दुआओं को एक दूसरे के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद दफ़ा इन दुआओं के असरात एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऐसा मर्ज हाथ से निकल जाता है। 2-3 दुआओं को एक दूसरे के बाद देना या मिलाकर एक नुस्खे की सूरत में देना एक ऐसा फ़न है जो दुआओं के मजाज के गहरे मुताले और तजर्बे से नसीब होता है। इसी ख़तरा के पेश नज़र मैं आर्निका को लैक्सिस से मिला कर देता हूँ या फिर दोनों में से सिर्फ़ एक दवा इस्तेमाल करवाता हूँ। अगर दिल का हमला खून जमने की वजह से हो तो आर्निका खून को मुनासिब हद तक पतला करती है। इसके बाद है हादसात और चोटों के लिए आर्निका बेहतरीन दवा है। चोट खाई हुई जगह नीली या काली हो जाए, खून जम गया हो तो आर्निका बिला खौफ व खतरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा हमारे पास एक ऐसा मर्ज़ लाया गया जिसका सारा जिस्म सर से पांव तक लाठियों की ज़रबों से काला और नीला हुआ था। हालत इतनी ख़तरनाक थी कि लगता था कि जल्द मर जाएगा। हमने इसे आर्निका की बहुत कुछ खुराकें देकर घर भिजवा दिया। दूसरे दिन शाम तक जब इसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली तो तशवीश लाक हुई। पता करवाया गया तो जवाब मिला वो तो रात को ही बिल्कुल ठीक हो गया था और अब भागा दौड़ा फिर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि आप देखिए आर्निका ने किस तरह से काम किया। आर्निका 200 को अगर एकोनाइट 200 से मिला कर दिया जाए
تو اکیلی آرنیکا کے مقابلے میں یہ دونوں دوائیں مل کر زیادہ اچھا فوری اثر دکھاتی ہے۔ معاف حصہ پر سرخی زیادہ نمایاں ہو تو آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کر دینا زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ سرخی بتاتی ہے کہ چوٹ والی جگہ کی طرف خون کا غیر معمولی رجحان، عموماً جس جگہ چوٹ لگے وہاں ابار بن جاتا ہے جو چوٹ والے حصے کو چھپا لیتا ہے۔ یہ ابار دوران خون زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو جسم کے طبی رد عمل کے طور پر صدمہ کی اطلاع ملتے ہی تیزی سے اس طرف دوڑتا ہے۔ چونکہ آرنیکا میں متاثرہ حصہ کی طرف سے خون کا رجحان بڑھانے کا مزاج نہیں پایا جاتا، اس لیے آرنیکا اکیلی کافی نہیں ہوتی، اسے بیلاڈونا کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔ ایکونائٹ بھی اس صورتحال میں عمومی طور پر مفید ہے، اس لیے روزمرہ کے طور پر یہ نسخہ بلا تر دوا استعمال کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، بعض صورتوں میں زائدہ فائدے کی امید ہو سکتی ہے۔ آرنیکا چھوٹی طاقت سے لے کر بڑی طاقتوں تک یکساں کام کرتی ہے، لیکن تکلیف زیادہ گہری ہو تو اونچی طاقت میں دینی بہتر ہے۔ ایک دفعہ ایک فوجی افسر ایکسرسائز کے دوران ہمالیہ کی ایک برفانی چوٹی سے 75 فٹ کی گہرائی میں جا گرے تھے۔ ان کی چوٹیں اس قدر شدید تھی کہ ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ جب انہیں آرنیکا 1000 اور نیٹرم میور سلف 1000 پوٹینسی میں پہلے دن 2 دفعہ پھر روزانہ 1 دفعہ استعمال کروائی تو اللہ کے فضل سے وہ حیرت انگیز طور پر شفا یاب ہو گئے۔ ہمارے ایک سابقہ مریض جو اسی طرح کی سخت چوٹ کا شکار ہوئے تھے، ایک دفعہ لندن ملنے آئے تو انہوں نے پہچان نہیں سکا، کیونکہ جب میں ان کا علاج شروع کیا تو ریڑھ کی ہڈی چوٹ کے صدمہ سے ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے فیصلہ دیا تھا کہ ساری عمر چلنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ مریض بچ بھی گیا تو عمر بھی بستر پر لیٹنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شفا کی صورت میں ویل چیئر کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ممکن نہیں ہوگی۔ ہم نے انہیں پہچان نہیں سکے، لیکن گوگل شکل میں عموماً مشابہت تو تھی، مگر یہ میرے دفتر میں اپنے قدموں پر چل کے داخل ہوئے اور کسی سوٹی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تب مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ میں وہی مریض ہوں جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، مگر آپ نے ہمت بندھائی رہی تھی اور دعا کے ساتھ جو دوائیں تجویز کی تھی میں نے مسلسل وہی دوائیں استعمال کر رہا ہوں اور کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب خدا کے فضل سے میں سہولت سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا ہے، ان کی خطرناک حالت کے پیش نظر میں نے بہت غور کے بعد ایک نسخہ سوچا تھا جس میں آرنیکا، روٹا، ہائپریکم، کلکیریا فاس اور سیمیفائٹم شامل تھی۔ ان سب دواؤں کو ملا کر 30 طاقت میں مسلسل دن میں 3-4 دفعہ کھانے کی ہدایت دی تھی اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ کچھ عرصہ بعد چند دن کا ناغہ کر دیا کرے۔ چنانچہ انہوں نے مسلسل یہی نسخہ جاری رکھا اور اللہ کے فضل سے شفا کا یہ اعجازی نشان ظاہر ہو گیا۔ اگر چوٹوں کے بد اثرات مثلاً سوزش، درد، اینٹھن، ابار وغیرہ دیر تک باقی رہیں تو ان کو مٹانے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ پہلے مریض کی دعا میں میں نے نیٹرم سلف 1000 اس لیے داخل کیا تھا کہ گدی کی خطرناک چوٹ میں نیٹرم سلف سے بہتر کوئی دوا مجھے معلوم نہیں۔ عام طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے لیے نہایت ہی مؤثر نسخہ حسب ذیل 3 دواؤں پر مشتمل ہوتا ہے: سیمیفائٹم، روٹا، کلکیریا فاس۔ سال ہر سال تجربے کی بنیاد پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہڈی جڑنے کی رفتار توقع سے دگنی تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے ایسی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی جڑ جاتی ہیں جن کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف یہ ہڈیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ چوٹ کے علاوہ جسمانی محنت سے تھکن اور درد کا احساس ہو تو اس میں بھی آرنیکا بہت مفید ہے۔ اگر زیادہ جسمانی مشقت، سخت کھیلوں کے نتیجے میں جسم درد سے ٹوٹ رہا ہو تو اس کے لیے تحریف بدیف نسخہ آرنیکا 200 ہے
اور اس میں برونیا کو بھی ملا کر دینا چاہیے۔ عورتوں کے متفرق عوارض میں آرنیکا ایک بہت ہی کارآمد دوا ہے۔ واضح حمل کے وقت غیر معمولی زور لگنے اور خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے بعض عضلات زخمی ہو جاتے ہیں اور خلیے پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مستقل دردیں ٹھہر جاتی ہیں۔ اگر ولادت سے چند دن قبل آرنیکا 1000 طاقت میں دی جائے تو واضح حمل کے وقت اور بعد میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں اور کئی قسم کے نقصانات سے بچا لے گی۔ بچے کی پیدائش کے ہر دور میں آرنیکا بہت مفید ہے۔ اگر پیدائش کے بعد پرسوتی بخار ہو جائے تو سلفر اور ہائپروجینم ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے آرنیکا دی جائے تو غالباً ان دواؤں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ان دونوں دواؤں کے ساتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن جتنی دعائیں آپ ملا کر دینا شروع کریں اتنی ہی مرض سے واضح طور پر نمٹنے کی صلاحیت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی دعائیں جو مرضی سے مشابہت نہ رکھتی ہوں بے ضرورت ملا دی جائیں تو وہ اپنا اثر بڑھاتی نہیں بلکہ ضرورت کی جو دعائیں اس نسخہ میں شامل ہو کر کمزور کر دیتی ہیں۔ میں نے بعض اوقات محض وقت کی کمی کی وجہ سے بھی بعض دعائیں ملا کر استعمال کرتا ہوں۔ بہت لمبے تجربے کے بعد چند دعاؤں کو آپس میں ملا کر دینے سے جو فائدہ سامنے آتا ہے وہ اکثر اسی طرح سے مریضوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں روزمرہ کی فوری ضرورت میں ایسے نسخے ہمیشہ مفید ثابت ہوں، وہاں بعض متصب ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا یہ اعتراض جڑواں دینا اصولاً ایک ہی دوا استعمال ہونی چاہیے درست نہیں۔ احتیاط کے ساتھ بعض روزمرہ بیماریوں کو علامتوں کے چکر میں پڑے بغیر اگر آزمودہ مجرب نسخوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہو تو ٹھیک نہ کرنا مریض پر احسان نہیں ظلم ہے۔ ضروری نہیں کہ نسخہ میں موجود سب دوائیں کام کرے، لیکن کوئی ایک دوا بالمثل ثابت ہو کر اپنا کام دکھاتی ہے۔ آرنیکا کے مریض کے مزاج میں خوف نہیں ہوتا، لیکن رات کو سوتے وقت ڈراؤنے اور وحشتناک خواب آتے ہیں، مگر دن بھر جاگنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عورتوں کے حمل کے دوران جنہیں حرکت کی وجہ سے رحم میں درد محسوس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے، یہ درد رات کو خوف میں تبدیل ہو کر ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیفیں شعوری طور پر محسوس نہیں ہوتی بلکہ ڈراؤنے خوابوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر کوئی بیماری گہری ہو شدت اختیار کرے تو بعض دفعہ آرنیکا کا مرض موت کے خوف میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اوپیم میں بھی ایسا خوف پایا جاتا ہے، لیکن اوپیم کا مزاج آرنیکا سے الگ ہے۔ بیماری زیادہ ہو یا کم ہو، اوپیم کے مریضوں کو اگر خوف ہے تو رات ہو یا دن وہ خوف یکساں رہے گا، مگر سوائے اس کے کہ کوئی بیماری بہت زیادہ سنگین ہو جائے، آرنیکا کے مریض کو روزمرہ کی عام بیماریاں خوفزدہ نہیں کرتی۔ آرنیکا کے خون کے اخراج میں سیاہی کے ساتھ توفن بھی ملتا ہے۔ آرنیکا کا مرض ملیریا ٹائیفائڈ کے آغاز کے مرض سے مشابہ ہوتا ہے۔ جسم ٹوٹتا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اور دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ جلد معمولی لمس سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر ملیریا بخار کے آغاز میں بدن کی دکھن اس طرح ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ بھی اس قسم کا مزاج ہے جیسے کسی کو مار پڑے اور اندرونی چوٹیں لگے لیکن خون جاری نہ ہو۔ آرنیکا کے مریض کے وجل مفاصل میں بھی یہی علامتیں ملتی ہیں۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے یا پٹھا کھنچ جائے، اس وقت آرنیکا صحیح پوٹینسی میں دی جائے تو بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اگر چھوٹی پوٹینسی میں استعمال کریں تو بار بار دینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اونچی طاقت میں ایک دفعہ دینے سے ہی غیر معمولی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آرنیکا کے مریض کو اپنا بستر سخت محسوس ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو۔ بار بار کروٹیں بدلتا ہے، جسم کو بار بار حرکت دینا، جگہ بدلنا آرسینک اور اسٹاکس میں بھی نمایاں ہے، لیکن آرنیکا میں یہ کروٹیں بدلنا بے چینی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ مریض جسم کروٹ بھی لیٹے جسم دکھتا ہے۔ آرنیکا کی بعض اور دواؤں سے بھی مشابہت ہے، مثلاً بیلاڈونا کی طرح سرگرم ہوتا ہے، باقی جسم ٹھنڈا رہتا ہے۔
بخار جسم کے اندر چلے جائیں تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آرنیکا کی ایک خوراک اونچی طاقت میں دیں تو سارا جسم دوبارہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو علامتیں دب گئی تھیں وہ دوبارہ جسم پر ظاہر ہونے لگتی ہیں اور علاج کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی واضح طور پر بیماری کا علم ہو تو پھر علامتوں کو دوبارہ ابھارنے کے لیے آرنیکا ضروری نہیں، وہی بالمثل کام کرے گی جس کا مرض تقاضا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون موچ آ جانے کے باعث مسلسل تکلیف میں تھی اور چند قدم چلنا بھی دوبر تھا۔ ہومیوپیتھک دوا تو کھاتی تھی مگر ساتھ ہی معاف حصے کی مالش بھی بہت کرتی تھی۔ ہم نے انہیں آرنیکا، برونیا اور کاسٹیکم دی اور مالش سے پرہیز کرنے کو کہا کیونکہ اس سے عضلات پھر زخمی ہو جاتے تھے۔ ایک ہفتہ کے اندر ہی ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آرنیکا کے ساتھ دوسری دعائیں اس لیے ملائی تھی کہ بعض دفعہ صرف چوٹ کا ہی اثر نہیں ہوتا بلکہ عضلات کمزور ہو جاتے ہیں، اور برونیا عضلات کے اندر کی تکلیفیں چوٹ کے علاوہ ہوں ان کی بھی اچھی دوا ہے اور عضلات میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کاسٹیکم میں عضلات ڈھیلے ہو کر مفلوج ہو جاتے ہیں یا ہرنیا کی علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تکلیف دائیں طرف ہو تو آرنیکا، بیلیڈونا اور برونیا کا نسخہ مفید ہوگا۔ اگر بائیں طرف تکلیف ہو اس کے لیے آرنیکا، لیکسس اور لیڈم بہت بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اگر چوٹ یا حادثے کی وجہ سے پٹھا اپنی جگہ سے ہل جائے اور موچ کی کیفیت ہو تو عموماً آرنیکا کی اونچی طاقت سے بہتر کوئی دوا نہیں، چند گھنٹوں میں ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر کمر میں کسی جھٹکے کے نتیجے میں چک پڑ جائے یعنی عارضی طور پر عضلات اپنی جگہ سے ٹل جائیں یعنی ہل جائے تو یہ کیفیت خود بخود کچھ عرصہ کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی مستقل بیماری کا حصہ نہیں بنتی، لیکن بعض دفعہ یہی مستقل بیماری بن جاتی ہے اور کمر کو جھٹکا لگنا عمر بھر کا روگ لگا دیتا ہے۔ پہلے سے کمزور عضلات بھی سکڑ جاتے ہیں یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس صورت میں آرنیکا مددگار ہوتی ہے، مگر یہ براہ راست عضلات کی اندرونی کمزوریوں کی دوا نہیں ہے۔ اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے ایک امکانی دوا ہے، سیموسی فیوجا بھی ہو سکتی ہے جو عضلات کی گہری تکلیفوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر کمر میں درد ٹھہر جائے تو آغاز میں آرنیکا اور برونیا استعمال کرنی چاہیے، لیکن اگر افاقہ عارضی ہو تو آرنیکا کے ساتھ برونیا کی بجائے رسٹاکس ملا کر دیکھیں کیونکہ رسٹاکس عضلات کی گہری کمزوریوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے فالج کی بھی بہت مؤثر دوا ہے، عضلات کو تقویت پہنچاتی ہے، ان میں جان ڈال دیتی ہے۔ پھیلے ہوئے دل کی بھی دوا ہے، لمبے پرانے فالج میں بھی سلفر کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلکیریا کارب کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے کیونکہ سلفر اور رسٹاکس دونوں کے مضمن یعنی کرونک دوا ہے، یعنی دونوں کے اچھے اثرات کو آگے بڑھاتی ہے۔ آرنیکا ہرپیزا میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس بیماری کی ایک قسم عام ہے جو اعصابی کمزوری یا انفیکشن سے تعلق رکھتی ہے، دوسری قسم جنسی بے راروی سے پیدا ہونے والی ہرپیزا ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی ہرپیزا میں آرنیکا بہت مفید ہے، اس کے ساتھ آرسینک اور لیڈم ملا کر دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان تینوں دواؤں کا نسخہ ہر قسم کے زہریلے جانوروں کے کاٹے کا بھی علاج ہے۔ آرنیکا جس طرح جلد پر کمزوری، بے چینی پیدا کرنے والی دکھن ہوتی ہے، اس طرح اندرونی جھلیوں اور انتڑیوں کا حال ہوتا ہے، خصوصاً ملیریا اور ٹائیفائڈ کے بخار میں اندرونی نزلاتی جھلیوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ آرنیکا میں سیلان خون کا بھی رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے خون کی باریک رگوں کے پھٹ جانے میں بھی یہ بہت مفید دوا ہے۔ اگر قید، دست اور بلغم میں خون آنے لگے تو اگر کسی دوسری معین بالمسم دوا کا علم نہ ہو تو آرنیکا کو موقع دینا چاہیے۔ بعض دفعہ بیماری بڑھ جائے تو سب اندرونی جھلیوں جواب دے جاتی ہیں اور سخت بدبودار خون کے دست آتے ہیں، اس صورت میں اکیلے آرنیکا کے بس کی بات نہیں
بلکہ اس کے متبادل یعنی اس کے ساتھ دوسری دوا کی تلاش ضروری ہے۔ آرنیکا کے مریض کے سانس اور پسینے میں بعض دفعہ بیپٹیشیا کے مریض کے سانس اور پسینے کی طرح بدبو ہوتی ہے۔ جب بیماری زیادہ بڑھ جائے تو آرنیکا کا مریض بھی آرسینک کے مریض کی طرح موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آرنیکا کے مریض کا سر گرم ہوتا ہے لیکن اسے ٹھنڈا کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف جسم کو گرم کرنا چاہتا ہے۔ آرسینک کا مریض اس سے متضاد ہے، وہ بیک وقت سر کو ٹھنڈا اور جسم کو گرم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دائمی طور پر ٹھنڈا ہونے کے لحاظ سے وہ سورائنم کے مریض سے ملتا ہے، لیکن سورائنم میں مریض سر سے پاؤں تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکسس سے بھی سخت سردی کی دوا، خصوصاً اگر پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ سونے کے بعد پاؤں ٹھنڈے ہونا اس کی خاص علامت ہے، لیکن لیکسس میں ٹھنڈ دائمی نہیں ہے اور بلکہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور اخراجات میں دائمی تعفن کی علامت نہیں ملتی۔ لیکن سورائنم کا مریض بدبودار مریض ہے، سخت سردی محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ مچھلی کی طرح جسم پر پتلے پتلے چھلکے سے نکل آتے ہیں جو بہت سے بھیانک ناک ہوتے ہیں۔ آرسینک میں بھی یہ علامت ہے۔ اگر ان میں بدبو بھی ہو تو آرسینک اور سورائنم دونوں کی بہترین دوائیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ آرنیکا کے مریض کو اگر بخار لمبا ہو جائے تو نیند میں پیشاب کے علاوہ وہ عجابت بھی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کے گہرے رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب میں خون آتا ہے، مثانے میں اینٹھن ہو جاتی ہے، مثانے میں بوجھ اور گردوں میں درد محسوس ہوتا ہے، سردی لگتی ہے اور متلی اور کہہ کا رجحان ہوتا ہے، عجابت کا رنگ سیاہی مائل، حاجت بار بار ہوتی ہے، اسہال کے ساتھ انتڑیوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور ہر اسہال کے بعد مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے اور لیٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ آرنیکا کالی کھانسی کی بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بچہ کھانسی سے پہلے یا بعد میں تکلیف کی شدت سے روتا اور چیختا ہے، زور لگنے سے رگیں، باریک خلیے پھٹنے لگتے ہیں۔ اگر آرنیکا نہ دی جائے تو کبھی ایسے مریض اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے جسم کو بہت کوٹا پیٹا گیا ہو۔ آرنیکا ایسی کھانسی کو فی ذاتہ ٹھیک نہیں کرتی بلکہ قدرے سکون بخشتی ہے، یعنی اس میں کچھ حد تک آپ کو راحت ملتی ہے، لیکن اس کا مکمل علاج یہاں پہ نہیں ہوگا اور مریض کی حالت ناقابل برداشت نہیں رہتی، یعنی اسے کافی حد تک افاقہ مل سکتا ہے۔ کھانسی کے لمبے بد اثرات بھی باقی نہیں رہتے کیونکہ اس میں دروسا کالی کھانسی اور اس سے مشابہ کھانسیوں میں بہت مفید ہے۔ رات کو ایک دفعہ 30 طاقت میں دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آرنیکا کا مریض چڑچڑا، غمگین، پریشان، مایوس رہتا ہے، لیکن یہ مزاج صرف بیماری کے دوران ہوتا ہے، ورنہ اس کے مستقبل مزاج میں مایوسی اور چڑچڑا پن نہیں ہوتا۔ یہ دوا بیماریوں سے متاثر ہو کر اپنا ایک خاص مزاج بنا لیتی ہے۔ جب بیماری زیادہ بڑھ جائے تو درد کا احساس کم اور غنودگی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی لحاظ سے آخر تک تندرست رہتا ہے، کوئی بات پوچھنے پر بالکل ٹھیک جواب دے گا۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں میں ایسا درد ہوتا ہے جیسے دل کو شکنجہ میں کس دیا گیا ہے اور مریض گھبرا کر دل پر ہاتھ مارتا ہے، نبض باقاعدہ ہوتی ہے۔ محنت اور مشقت کے بعد دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مریض نئی جگہ جانے کی خواہش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے آرام آ جائے گا۔ آرنیکا کو اپینڈکس کی تکلیف میں بھی برونیا اور آئرس ٹینکس کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ وضع حمل کی طرح ہر آپریشن سے پہلے آرنیکا 1000 طاقت میں دینا کئی قسم کی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ جی سامعین، یہ تو تھی آرنیکا کے متعلق معلومات، آگاہی اور انفارمیشن۔ اب اگر بات کی جائے تو یعنی اگر سمپل الفاظ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتائیں
یعنی اس کے ساتھ مددگار دعائیں کون کون سی ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ آرنیکا دے رہے ہیں تو اس میں ایکونائٹ اور ایپیکا کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیمفر میڈیسن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ میڈیسن اس کے اثرات زائل کر دیتی ہے۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔